बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो। मैं हूं फर्रुख उड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या तो वो मफरूर हैं और जब वो बरामद होते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं। उसके नतीजे में वो चेयरमैन PTI पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? आज हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये बताएं कि इस वक्त तो आपके लोग या ज़ेर हिरासत हैं या ज़ेर अताब हैं, क्या हालात हैं आपके? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल मुश्किलात का शिकार तो हैं, हमारे बहुत से लोग ज़ेर अताब भी हैं। सब तकरीबन आगे पीछे सारी इस मसले से तो गुजरे हैं। शाज़ो नादिर ही कोई होगा जो या जेल ना गया हो या जिसको तकलीफ ना पहुंची हो। लेकिन बहरहाल हौसले हमारे कारकुनों के और हम लोगों के बुलंद हैं और इंशाल्लाह इस मुश्किलात से निकल आएंगे। आपकी बात सही है कि जो लोग गायब हो जाते हैं फिर वो निकल आते हैं, उनका जो बयान आता है तो वो एक नेगेटिविटी तो उससे क्रिएट होती है। लेकिन ये बात तो खैर पूरा पाकिस्तान फर्रुख भाई अब जानता है और सबको इसका एहसास है कि वो बयान कितनी जो है वो आज़ादी से दिया जा रहा है, क्या कोई प्रेशर में है या वो खुशी से दे रहे हैं। तरह उस्मान साहब की भी, आपने उस्मान डार की शायद बात की, तो उनकी अम्मी जान जिस तरह वो उनको तकलीफ सबको पहुंची, तो इस हालत में जो बयान है उसकी कानून की नज़र में पॉलिटिकली तो चलो मीडिया पे चल जाता है एक दो दिन, लेकिन कानून की नज़र में उसकी हैसियत क्या है, ये चीज़ें बड़ी सवालिया निशान पैदा जो है वो कर रही हैं। इसीलिए इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इस मसले से कौम को निकाला जाए और इन मसाइल का हल गुफ्तगू से हो, ये मुल्क आगे बढ़े। अच्छा, ये बताएं कि क्या वो उनका बयान तो आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस पे भी आया, उनकी वालदा का, उस्मान डार की, तो वो कहती हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ को ज़िम्मेदार समझती हूँ और उनके मुकाबले में आने के लिए भी वो तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से भी होगा कि जहाँ पे कैंडिडेट जो है वो अगर विड्रॉ कर जाता है या पीछे हट जाता है पार्टी से तो उनकी कोई बेगम को या वालदा को टिकट जारी किए जाएँ, जिस तरह आप क्या ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उनकी वालदा को टिकट जारी करेंगे तहरीक इंसाफ वाले? देखें फर्रुख भाई, पहले तो जो साग अपना उस्मान भाई ने जो बात की है, उस्मान डार साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात आए हैं, जाहिर है वो अब जिस भी कंडीशन में थे, लेकिन बहरहाल इल्ज़ामात तो आए, उन सब को तो हम यकसर रद्द करते हैं। तहरीक इंसाफ की और जनाब इमरान खान साहब की पॉलिसी कभी भी जो है वो पुरतशद्दुद नहीं रही। कभी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी कि तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाए, बल्कि इमरान खान साहब ने कई दफ़ा ये बात खुद भी की है कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाती है तो वो तहरीक फिर सियासी रहती नहीं है, वो फिर चल नहीं पाती। और शायद एक दफ़ा तो मेरे सामने भी उन्होंने कहीं बनी गाला में शायद ये बात मेरे सामने भी शायद एक दफ़ा की थी कि जिस तहरीक में तशद्दुद आ जाए तो वो कभी भी फिर आगे नहीं बढ़ पाती। तो हर सूरत में तहरीक इंसाफ को जो है पुरअमन रहना है। और ये मेरे ख्याल में काफ़ी पहले की बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद पनामा का ज़माना था जब मियाँ साहब अभी वज़ीर आज़म थे, उस ज़माने में भी हम एहतजाजी तहरीक में थे। तो एहतजाज तो हमने बेशुमार फर्रुख भाई किए हैं, लेकिन उसका रास्ता कभी इमरान खान साहब ने हमें नहीं वो किया, हमेशा पुरअमन रहने की। और आपको भी याद होगा और आपने भी बेशुमार बार सुना होगा कि खान साहब हमेशा कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज, पुरअमन हमारा हक है। तो इन चीज़ों को तो हम अक्सर रद्द करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, माँ जी जो है वो सिर्फ उस्मान की माँ नहीं है, माँ सबकी सांझी हैं। पंजाब में ये बात की जाती है, पश्तो में कोई और तरीका है इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट एक है कि माँ जो माँ होती है वो सबकी माँ होती है। आपकी वालदा मेरे लिए वालदा की जगह है, मेरी अम्मी आपके लिए। तो इस क्राइसिस में, इस इम्तिहान में सबकी माँओं को तकलीफ पहुंची है। मेरी भी अम्मी कोई 80-85 की हैं, शी केम टू अडियाला। और पाकिस्तान की माँओं को सलाम है। ये वो माएँ हैं जो जर्री जवान पैदा करती हैं, जो बॉर्डर्स पे भी जाके पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं और मुल्क के अंदर भी, चाहे आप सियासी हैं, आप फौजी हैं, आप कोई और शोबे से ताल्लुक है। ये इन माओं की स्पिरिट है पाकिस्तान के लिए, नेवर सिट डाई वाली स्पिरिट, कि कभी हौसला नहीं हारना। यही मेरी अम्मी जान ने मुझे अडियाला में आके कहा जब मैं जेल में था, और इस तरह उंगली हिला के मुझे कहा कि कभी अपना मोर्चा खाली ना छोड़ना, मतलब है कि अपनी जगह ना छोड़ना, लीडर के साथ डट के रहना। और यही पैगाम उस्मान भाई की अम्मी का भी है कि अम्मी जान ने बड़ा हौसला दिखाया है। लेकिन मेरे से सच पूछे तो ये इन मसाइल का हल नहीं है। इसका हल ये है कि ये चीज़ें पॉलिटिकली डील हों। और अगर ड्यूरस में उन्होंने ये बात की है, उसमें की है
تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آئیڈیل تو یہ تھا کہ عمر بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، یا خود عثمان اگلا الیکشن تحریک انصاف سے لڑتے، لیکن اب اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جو قابل افسوس ہیں. لیکن اس طرح ہماری بوڑھی ماؤں کو اگر الیکشن لڑنے کے لیے نکلنا پڑے تو وہ بھی تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ خواجہ آصف پہ جو الزامات لگائے ہیں، آپ کو یہ جذباتی بیان لگتا ہے ان کا، یا کوئی اس میں حقیقت ہے؟ کوئی کیا آپ کے پاس کوئی پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہے، ان کی والدہ کی طرف سے ہیں، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں، خواجہ آصف صاحب پہ ساری ذمہ داری ڈالی ہے. دیکھیں، خواجہ صاحب کا میں نے آج صبح اتفاق سے آسمہ شیرازی بی بی کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا، اس کا کچھ ایک حصہ تھوڑا سا میری نظر سے گزرا، تو اس میں تو خواجہ صاحب نے مکمل انکار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرا اس میں کوئی نہیں ہے. تو لیکن بہرحال ایک سیاسی ایک بہت بڑی ایک مقابلہ اور ایک حدت والا مقابلہ اور ایک رقابت تو ڈار فیملی کی اور خواجہ صاحب کے بیچ میں تو رہی ہے. اب امی ان کی اگر بات کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں یہ الزام لگاؤں کہ ان کو ان کی وجہ سے اٹھایا گیا، فلانا کیا گیا، تو میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک، اپنی ذاتی کیپیسٹی میں تو بات کر نہیں سکتا، ترجمان ہوں اپنی جماعت کا. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی مقابلہ بڑا حدت کا ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے. ماضی میں بھی جب ان کی امی کے حوالے سے ایک سخت بات آئی، ایک تکلیف والی بات آئی، ان دنوں میں جیل میں تھا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، تو اس پہ میرے خیال میں خواجہ آصف نے اس پہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ خبریں تو ہمیں نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا. تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کوئی جو ہے خطرہ کسی کو ہو، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو اب جتنے وہ سینئر سیاستدان ہیں، میری تو توقع ہے کہ اللہ نہ کرے کہ انہوں نے اس میں کچھ ایسا کیا ہو، لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. امی جان ان کی جو بات کر رہی ہیں تو ان کے پاس کچھ ہوگا اگر کہہ رہی ہیں. علی محمد صاحب، اس وقت تحریک میں 3 قسم کے لوگ ہیں، زیر عتاب ہیں، زیر زمین ہیں اور زیر حراست ہیں. آپ گرفتار ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے. تو یہ کیا چکر ہے؟ پرویز الہی صاحب اندر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں اور آپ باہر ہیں. اتنی آزادی آپ کو کیوں حاصل ہے؟ جی، میں نے تو اپنے کیسز فیس کیے ہیں، تو ہائی کورٹ کے آرڈر سے نکلے، اور دہشت گردی کا کیس 9 مئی کا کیس عدالت کے ذریعے اللہ کے کرم سے ختم ہو کے، اور خود میں نے اس میں آرگومنٹس دیے ہیں. تو اللہ کے کرم سے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدم رکھا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جی، میں نے پارٹی میں، جب میں جیل سے نکلا ہوں، اور شاید میں نے میڈیا میں یہ بات پہلے نہیں کی، لیکن یہ آنی چاہیے سامنے، میں نے یہ بات کی پارٹی کے سامنے، کور کمیٹی کے سامنے رکھی، کہ جتنے ہمارے کچھ لوگ اگر وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور ان میں سے لیڈرشپ کو آہستہ آہستہ عدالتوں میں جانا چاہیے، جیسے ہم نے فیس کیا، میں نے، شریار افریدی صاحب نے، شاندانہ گلزار صاحبہ نے، اور کچھ لیڈرشپ نے، ہماری کے پی میں تو بہت سے لوگوں نے فیس کیا ہے. لیکن آپ 15-20 دن، مہینہ، 2-3 مہینے عدالتوں میں، آپ جیلوں میں دھکے کھاتے ہیں، لیکن آپ کم از کم سامنے تو ہوتے ہیں اور آپ نکل آتے ہیں. الٹیمیٹلی عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے واقعات ہیں، جس طرح عثمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جو فاروق حبیب کے ساتھ ہوا ہے، جو صداقت کے ساتھ ہوا ہے. تو میری تو یہی ریکمنڈیشن، آپ عدالتوں میں جائیں اور آپ بیلز لیں، آپ فیس کریں یار، یو فیس اٹ، آپ فیس کرتے ہیں. آپ نے غلط نہیں کیا. اب خان صاحب فیس نہیں کر رہے، خان صاحب بھی تو فیس کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان سب کو عدالتوں میں پیش ہو جانا چاہیے، جہاں پر گرفتاری دینی چاہیے وہاں پہ دینی چاہیے گرفتاری. دیکھیں، تیمور آئے ہیں اور کامران صاحب بھی آئے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑا پتہ ہے کیا فاروق بھائی، کچھ لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے، اس پہ بھی سوچئے. کے پی میں زیادہ لوگ ہم لوگوں نے فیس کیا، ہم لوگ آئے. یہاں پہ پنجاب میں اس لیول کا جو کام ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ لوگوں کو ایک ڈر تھا کہ میں آ تو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ہوگا کیا. آپ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں، ان کا کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ کس عدالت سے ان کو آرڈر نہیں ملے؟ ہر جگہ سے ملے، آج بھی وہ جیل میں اندر پڑے ہیں. تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے شاید اس طرح سے کوئی آرڈر آ بھی جائے گا تو اس کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. پنجاب سائڈ پہ یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ ہے. کے پی سائڈ پہ شکر الحمدللہ، مجھے آج بھی یاد ہے میرے کیس میں ہائی کورٹ پشاور نے بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا. یہ وہ چیزیں ہیں جب ججز سٹینڈ لیتے ہیں، پھر انصاف کچھ نہ کچھ تو سسٹم چل پڑتا ہے. علی محمد خان صاحب، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سازشوں کا دور بھی ہے، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں، خود آپ کی پارٹی کے اندر شعیب شاہین اور شیر افضل صاحب جس طرح سے میڈیا میں آ کے، ٹویٹر پہ آ کے کھل کے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یہ پارٹی کے اندر غدار ہے، کیفیت ہی ایسی آپ کی پارٹی میں، تو آپ کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں تو کسی کو شک ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی محمد خان کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آیا، چٹان کی طرح کھڑا ہے آج بھی خان کے ساتھ. یہ وقت ثابت کرے گا. اپنے منہ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
وقت ثابت کرے گا. وقت سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ کون کھڑا تھا اور کون نہیں تھا. تو یہ تو آج تحریک انصاف کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں, کل کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ماضی میں ہوا بھی ہے. تو یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہیں پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے لیے. ہمارا ملک ہے, سب کو ایک آزادی ہونی چاہیے. ہاں, جس نے غلط کیا ہے وہ فیس کرے عدالتوں میں جا کے. اب میں تو اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ میں نے فیس کیا ہے, میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں. کچھ لوگوں کو ریلیف ملا ہے, جیسے میرے جیسے لوگوں کو 70 یا 80 یا 90 دنوں بعد ریلیف ملا, کچھ کو ابھی تک نہیں ملا. لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان پہ کچھ ثابت بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ہم سب کو ایز اے معاشرہ, میں تو کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے آگے جانا ہوگا. اور تحریک انصاف اس ملک کی بڑی جماعت ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اتنا ہی حق ہونا چاہیے سیاست کا جتنا میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا کسی بھی شخص کو ہے. خان صاحب جو ہے وہ آئیں, اور انشاءاللہ اس بار جب حکومت آئے گی ہماری, خان صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے, آپ یقین کیجئے بہت سی ریئلائزیشن ہماری جماعت میں بھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اس بار آپ کو, پہلے بھی ہم نے کوشش کی, اس بار اس سے 100 گنا بہتر آپ کو انشاءاللہ اس ملک کو چلا کے دکھائیں گے. اچھا, پہلے یہ باتیں ہوتی تھی پریس کانفرنس جو ہے زبردستی سے ہو رہی ہے, اب انٹرویوز شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں یہ بھی زبردستی کے انٹرویوز ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو یہ سوال پوچھیں گے علی محمد خان صاحب سے. ویلکم بیک. کیا یہ سائفر درست تھا؟ اگر یہ سائفر درست تھا, میر جعفر, میر صادق, سائیکوپیتھ, ڈرٹی ہیری, یہ ٹرمز جو تھی ساری درست تھیں؟ 9 مئی کو جو ہوا سب ٹھیک ہوا؟ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اکیلے بیٹھ کے؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے سے یہ بات کی, خان صاحب بھی جب لاہور اپنا جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے 9 مئی کو, اور پھر جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے وہیں وہ بات کی, اور ان کے وکیل شعیب شاہین صاحب نے بھی کل اس بات پہ گفتگو کی کہ خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جس نے کوئی وہاں جس نے بھی آتش زدگی کی ہے یا جس نے قانون توڑا ہے تو ہماری وہ ڈائریکشن نہیں ہے. خان صاحب نے تو اس چیز کو پسند نہیں کیا, نہ خان صاحب کی کوئی ڈائریکشن تھی نہ پارٹی کی ڈائریکشن تھی. تو جس نے غلط کیا ہے وہ تو سب کہتے ہیں کہ جس آدمی نے وہاں کوئی نقصان کیا سزا ملے, لیکن پھر بھی میں کم از کم, یہ میری اب ذاتی رائے ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں تنبیہ بھی کرتی ہے, ماں معاف بھی کرتی ہے. جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو جنہوں نے نہیں کیا تحریک انصاف میں, اور 2.25 کروڑ لوگوں نے تو نہیں کیا نا, کچھ چند 100 ہوں گے, تو ان کو کیوں سزا ملے؟ خان صاحب کو کیوں سزا؟ عمران خان صاحب یہ کیسے معاف کر دے ریاست؟ 9 مئی جیسا واقعہ ہوتا ہے, تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں, کیا اس طرح امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں کہیں پہ ہوتا ہے اس طرح؟ ریاست اگر اس طرح ماں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کرے اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو یہاں پہ لوگ حملے کریں گے, بعد میں کہیں گے معافی دے دیں, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. نہیں, آپ کی بات دیکھیں اصولی طور پہ آپ کی بات درست لگتی ہے. میں تو آپ کو ونس ان وائل والی بات کر رہا ہوں. ادروائز تو جس طرح دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے, آپ کیسے کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ جتنے تھے, ظاہر ہے پارٹی کی ڈائریکشن یا عمران خان صاحب کی تو نہیں تھی, لیکن بہرحال تھے, ہیں تو پاکستانی. پارٹی نے روکا تھا انہیں. جی بالکل, جہاں جہاں ہمارے کچھ لوگ وہاں تھے, جو کچھ لیڈرشپ تھے ان کے تو آن ریکارڈ ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے روکا ہے, اور بہت سی لیڈرشپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے, اور بھیجنے کی بھی تو کوشش کی ہے لیڈرشپ نے. یعنی گنڈا پور صاحب کے بیانات آتے ہیں, مراد صاحب کی آڈیوز ہیں, ان میں تو بھیجنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, پہنچو, خان پکڑا گیا ہے, یہ کریں وہ کریں. یہ بھی تو سب کچھ نظر آیا, ہمارے سامنے ہی آیا. لیکن میرا جو نقطہ ہے, پلیز فاروق صاحب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طرح کوئی اگر وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, جو ہیبیچول ہوتے ہیں, جن کا کام ہی ملک تباہ کرنا ہے, ان سے تو وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اسلام کا اور ہمارے دین اور ہمارے آئین کا حکم ہے, کہ اگر کوئی پاکستان کا نقصان کرتا ہے منصوبے کے تحت تو وہ اس کو تو نہیں. لیکن یہ پولیٹیکل ورکر تھے جو جذباتی ہو گئے. میں تو اصولی طور پہ کہتا ہوں کہ سزا ملے, لیکن ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو. اور یہ ہر وقت نہیں ہوتا زندگی میں, ایسے موقع قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھی آتے ہیں جہاں آپ کو ایک تنبیہ دینی پڑتی ہے. تنبیہ بھی مل گئی لوگوں کو, جیلوں میں اتنا عرصہ وہ رہ بھی گئے, بچوں سے دور رہے, تو اس کے بعد اصولی طور پہ قانون کے مطابق تو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں تو آپ کو وہ بات کروں جو ریاست ایک لوگوں کو اپنے ساتھ مین فریم میں لے کے آتی ہے. مخاطب کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ چیف جسٹس صاحب کو, آرمی چیف کو مخاطب کون ہیں آپ کے؟ دیکھیں فاروق صاحب, میرے مخاطب ہر وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ لوگوں نے بارڈر پہ لڑنا ہے, کچھ لوگوں نے عدالتی سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگ قلم کے مزدور ہیں, ہم وکالت کے یا کالے کوٹ کے یا سیاست کے کارکن ہیں.
ہم سب نے مل کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. غلطیاں سب لوگوں سے ہوتی ہیں لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے. جو میاں نواز شریف یا زرداری صاحب کے خلاف جو ہمارا ایک بیانیہ ہے کرپشن کا، لیکن وہ ذاتی انتقام کا، دشمنی کا تو کبھی عمران نہیں، خان انہوں نے صاحب. اور ایک چیز اور بھی، تو فوج کو بھی نہیں چھوڑا. میر جعفر، میر صادق ڈرٹی ایری، یہ ساری انہوں نے ٹرمز متعارف کروائی ہیں. دیکھیں فروغ صاحب، میں نے ہمیشہ ان کو فوج کو ایز اے ادارہ ڈیفینڈ کرتے اور اس کی بات کرتے دیکھا ہے، اور جینونلی وہ اپنے ادارے سے محبت بھی کرتے ہیں، اور صرف ان سے نہیں. جس طرح انہوں نے کے پی پولیس کو بہتر کیا، لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں یا دل کھٹا ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو مناسب تو نہیں لگی ہوں گی یہ ٹرمز، آپ کو تو مناسب نہیں لگی ہوں گی یہ ٹرمز. دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جب یہ بات کر دی کہ میرے لیے جو ہے یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، تو جب اتنا بڑا لیڈر اتنی بڑی بات کر رہا ہے، میرے خیال میں اب آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان صاحب باہر آئیں، غلط کیسوں سے نکلیں. ان پہ غلط کیسز بنے ہیں. وہ ملک کی خدا نخواستہ کوئی غدار نہیں ہے جن پہ سائفر کیس ہے، وہ ملک کے سپاہی ہیں، وہ محب وطن پاکستانی اور غلام رسول ہیں. ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی جیسا شخص جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنے وہ ایمیبل اور بات کو بنا کے رکھنے والے، اور ہمیشہ انہوں نے سیاست میں بیچ کی راہ اختیار کرنے کی بات کی، ہمیشہ معتدل رہنے کی انہوں نے بات کی ہے. وہ بھی اس وقت تکلیف میں ہے. تو اس چیز سے دیکھیں عمران خان صاحب کو جو لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، مائنس عمران اور مائنس خان اور اس طرح کی چیزیں جو باتیں ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے کیا پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی؟ کیا اس سے ملک مضبوط ہوگا کہ ایک بڑا قومی لیڈر سائیڈ پہ ہو جائے؟ تو اس وجہ سے میں نے جو کافی دنوں سے نکتہ رکھا ہے کہ تمام سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ صدر مملکت کے نیچے بیٹھے اور اس مسئلے سے قوم کو نکالے. اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ عثمان ڈار صاحب کو کیا ہوا؟ بدل گئے. انہوں نے تو پوری چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف جو بنائی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف. اور آپ اچھا، اور آپ کو پتہ نہیں مبارکباد دوں یا نہ دوں، انہوں نے فوج مخالف گروپ میں 4 نام لیے تھے، آپ کا نام ان میں نہیں ہے. میرے خیال آپ تو حق والے ہیں. مخالف گروپ میں حماد اظہر اور باقی لوگ تھے. دیکھیں اس پہ تو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اب وہ کتنی آزادی سے انہوں نے بات کی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جب کبھی عدالت میں آئیں گے اور عدالت میں وہ اپنی یہ بات کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. میرے خیال میں اس وقت ہم عام حالات میں نہیں ہیں. حل اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور سارے میدان میں ہوں. عمران خان صاحب بھی میدان میں ہوں، ان پہ غلط کیسز ختم ہوں اور وہ آئیں اور اپنا مقابلہ کریں اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں. اور ایک چیز کا ہم بھی خیال رکھیں کہ جب حکومت بنے، اور انشاءاللہ خان صاحب نے بھی اس کا اندیہ دیا ہے، میں نے تو بارہا دیا ہے، انشاءاللہ جب ہماری حکومت بنے گی، عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، کوئی ذاتی انتقام کا ایجنڈا ہمارا نہیں ہوگا. ایجنڈا صرف ایک ہے، 24 کروڑ عوام اور پاکستان. خان صاحب یہ ساری باتیں سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں، وہ یہ سب چاہتے تھے کہ آپ انتقام نہ لیں، نہ کریں، لیکن 3.5 سال آپ نے کوئی لیڈر نہیں چھوڑا جس کو اندر نہیں کیا. یہ سب معاملات آپ لوگ ہی کر کے گئے ہیں. جو آج ہو رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ یہ انتقام والی روش آپ کے ہاں سے ہی آئی ہے. آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ٹی وی بھی اتاریں گے، سی بھی اتاریں گے، یہ بھی کریں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے. خیر اب میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے، آپ کے اوپر مشکل وقت ہے. میں یہ صاحب اس پہ مجھ سے ایک لائن لیں. جی دیکھیں ہماری سیاست میں یہ کلچر رہا جو اچھا نہیں ہے. 90s میں میاں صاحب نے جس طرح بی بی صاحبہ، ان کی والدہ صاحبہ کو ان کی جماعت نے ٹارگٹ کیا، پھر ایک دوسرے پہ کیسز بنے، سارا کچھ ہوا، تو یہ تو کلچر انہیریٹ ہوتا رہا ہے. لیکن جو بات میں نے اس تناظر میں کی ہے کہ اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ ایک 2/3 اکثریت لینے والی جماعت آ رہی ہے اور عمران خان صاحب پاپولر ترین لیڈر ہیں، اور اگر الیکشن ہوتا ہے فری اینڈ فیئر تو 2/3 سے عمران خان صاحب اور میری جماعت آئے گی، تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ یہ انتقام کی طرف نہ چلے جائیں، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نہ، اس وجہ سے ان کا راستہ روکیں، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف جب حکومت میں آئے گی، ہم انتقام کے لیے نہیں، ہم استحکام کے لیے آئیں گے. اور میں نے جیل سے نکل کے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب ملک بنانے والا آدمی ہے، وہ ملک چلانے والا آدمی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ استحکام کی طرف لے کے جائیں گے، جب ہم آئیں گے انتقام نہیں لیں گے. آپ کی پارٹی پاکستان کی تاریخ کی واحد سیاسی پارٹی ہوگی جو ایک آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، اس کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کے لوگ کھل کے باتیں کر رہے ہیں، ساری بتا رہے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے. یہ تو الزامات ہیں نا، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان الزامات کو؟ ظاہر ہے میں ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف، ان کی تقرری کے خلاف یہ لانگ مارچ نہیں تھا جو کرنے جا رہے تھے وہ؟ لیکن میرے خیال میں جو بھی، اور جتنا میں نے خان صاحب کو دیکھا بھی ہے، تو ان کے لیے ہر آفیسر جو ہے وہ آنریبل ہے. جو کسی عہدے پہ ہے ان کو کبھی وہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے یوٹیوبرز کو بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو نئے آرمی چیف ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں. ہم یہ تو لوگ بتاتے ہیں ہمیں آگے، کیا مطلب یہ جھوٹ تو نہیں ہے کچھ؟
فاروق صاحب میری ایک سجیشن ہے. دیکھیں اب آگے جانا ہے, خان صاحب کو بہت سی کیسز کا سامنا ہے اور غلط کیسز ان پہ بنے ہیں, انہوں نے نکلنا ہے. اور ایک چیز اور بھی, یہ جو ذمہ دار عہدے ہیں کچھ ہمارے ملک کے, ان پہ جتنا بھی آپ میڈیا میں بات کریں وہ کم کریں, وہ بہتر ہے. اب ان چیزوں کو ہم جتنا بھی ڈسکس کریں اس سے کوئی بہتر تو نکلنا نہیں ہے. غلطیاں مان کے آگے بڑھیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا نا. اب آپ کہتے ہیں ہماری غلطیاں بھول جائیں, آگے بڑھیں بس. نہیں, غلطیاں دیکھیں, غلطیاں صرف ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. ہم نے تو پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا تھا, کوئی ہمارے باپ دادا کی زمین تو نہیں کوئی دبا رہا تھا, کوئی ذاتی جائیداد کا مسئلہ تو خان صاحب کا امریکہ سے نہیں تھا. ایبسولوٹلی ناٹ. تو فاروق وڑائچ کے بچوں کے لیے کہا تھا کہ میرا ملک آزاد ہو گیا 75 سال پہلے, اب میں سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں بننے دوں گا. اور یہ تو حقیقت رہی ہے کہ اس ملک نے بڑی طاقتوں کے لیے ہم یوز تو ہوئے ہیں. تو اگر آپ کا وزیر اعظم سٹینڈ لے رہا ہے تو آپ کے لیے لے رہا ہے, اب وہ بیچارہ اس کی قیمت بھی چکا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ افواہ چل رہی ہے کہ کل پرسوں میں کہیں پہ اسلام آباد کے کسی اسٹوڈیو میں آپ کے کسی اہم لیڈر کو لے کے آئے ہیں جو غائب تھے پچھلے کئی دنوں سے, وہاں پہ کوئی انٹرویو ہوا ہے, آپ تک کوئی بات پہنچی ہے ایسی؟ مارکیٹ میں خبر چل رہی ہے لیکن ابھی مصدقہ نہیں ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو جس طرح عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہوا ہے. صداقت ہمارا ورکر ہے, صداقت عباسی, اور کافی عرصے کا ورکر ہے. 2014 کے دھرنے سے اس کی ایکٹیویٹیز یاد ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو, اس کا حق ہے. وہ جس جماعت میں سیاست کرنا چاہے اس جماعت میں سیاست کرے, اور وہ انہی پہاڑوں کا بیٹا ہے اور ادھر ہی اس نے خدمت کرنی ہے. جس علاقے سے شاہد خاقان صاحب کا تعلق ہے وہاں سے صداقت کا بھی تعلق ہے. تو میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ ایسا نہ ہو. پہلے آپ کہتے تھے یہ زبردستی کی پریس کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے, اب یہ زبردستی کا پروگرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے, وہ کامران صاحب ہیں, ان کے گھر چلا جاتا ہے, حویلی میں جا کے مزے سے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے, آپ اس کو نہیں مان رہے. اگر کوئی اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں یا میرے اسٹوڈیو میں کوئی چل کے آ جائے تو آپ اس کو بھی زبردستی کہیں گے, یہ تو پھر کیا بیان ہے آپ کا؟ دیکھیے ہم پاکستانی انوویشنز کرنے میں بڑے تیز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس پریس کانفرنس کی کوئی نئی ورژن ہو. کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی کیوں ایسا کرے گا, جو کوئی اپنے سینسز میں جا کے کیوں ایسا کرے گا, اگر اس پہ پریشر نہ ہو کیوں کرے گا. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہ نون لیگ کے بارے میں تاثر تھا کہ 17-18 میں جو سختی ہوئی ہے, کیا اب پی ٹی آئی پہ زیادہ سختی ہے؟ ان سے کمپیریزن میں زیادہ سختی کس پارٹی پہ ہوئی ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو یہ بات پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں, پرویز خٹک ہیں, اسد عمر ہیں, فواد چودھری ہیں, کیانی صاحب ہیں, چیمہ, جمشید چیمہ, شیریں مزاری, ان لوگوں سے آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ اور کیا ان کی دوبارہ کبھی پارٹی میں واپسی ہو سکتی ہے؟ یعنی خان صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لیکن میں اسد صاحب نے تو نہیں چھوڑا, اسد عمر صاحب تو پارٹی میں ہیں, عہدہ انہوں نے چھوڑا ہے, باقی چلے گئے ہیں. اس کا فیصلہ چیئرمین صاحب کو کرنے دیں. خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ, جلد ہمارے بیچ ہوں گے انشاءاللہ دوبارہ. آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے یا کوشش کی ہے آپ نے؟ کوشش کی ہے, ابھی تک موقع نہیں مل سکا, لیکن امید ہے جلد موقع ملے گا. اور میری خواہش ہے کہ جلد سے جلد وہ باہر ہیں, اور اسی طرح بنی گالا کی محفلیں دوبارہ آباد ہوں, اور وہی میٹنگ دوبارہ سٹارٹ ہوں, اور آپ کی پریس ٹاک جس طرح ادھر ہوتی تھی, آپ لوگ آتے تھے, اور وہی گہما گہمی ہو, سیاست ہو, مقابلہ ہو, ذاتی دشمنی نہیں ہے. عوام فیصلہ کرے, میاں صاحب کو لانا ہے, خان صاحب کو لانا ہے, اور زرداری صاحب کو لانا ہے, اور پھر انشاءاللہ جس کی بھی حکومت آئے اس ملک کو آگے لے کے جائے. میری امید ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب وزیر اعظم. حفیظ اللہ نئی صاحب جو ہیں, ان کے فرسٹ کزن ہیں خان صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیل کر لینی چاہیے, اس وقت خان صاحب کو باہر چلے جانا چاہیے, اپنی جان بچانی چاہیے. کوئی ایسے خطرات لاحق ہیں ان کی جان کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جان بچانی چاہیے؟ ایسی کسی ڈیل کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا نہیں خیال خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ اس طرح کی طبیعت نہیں ہے. وہ آپ یہ قوم ان کو 50 سال سے دیکھ رہی ہے, جانتی ہے ان کو. ان کی 71-72 سال عمر ہو گئی ہے اور 50 سال سے پبلک لائف میں ہے. تو وہ اس ملک میں ہی رہنا پسند کریں گے اور اس ملک میں ہی مرنا پسند کریں گے, اور یہی ان کا گھر ہے, ان کا اور کچھ نہیں ہے. آپ سب ان کی فیملی ہیں, 24 کروڑ عوام. آپ مذاکرات کے حامی ہیں؟ اگر کہیں پہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, یہ محمد علی درانی صاحب, ان کا کیا رول ہے, حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے. کیا آپ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے؟ حمداللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا غیر ملکی سفارتکاروں سے بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں
اس سے تو میں نہیں ایگری کرتا، میری نالج میں نہیں ہے ان کی کوئی بھی ملاقات. تحریک انصاف ہماری کور کمیٹی میں بھی کبھی ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی ایسی کسی بھی ملاقات کا، ہاں ان کی وائف ہیں خان صاحب کی، تو ظاہر ہے انہوں نے خان صاحب سے تو ملنا ہے، وہ آتی ہیں، ملاقات ان کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ان پہ خود کے بھی کیسز ہیں. ہاں مذاکرات کے ہم حامی ہیں، مذاکرات پاکستان کے مفاد کے لیے ہونے چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہونے چاہیے. عمران خان صاحب جیسے بڑے بڑے لیڈرز پہ جو غلط کیسز بنے ہیں اس میں سے ان کو نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ لیگلی تو وہ کیسز نہیں بنے، پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے بنے ہیں، تو وہ ان سے نکلیں اور ملک کو آگے جائے. عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑیں، آپ بھی لڑیں، میں بھی لڑوں. یہ فرق ہوگی احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، کیا یہ سب چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں یہ عثمان بزدار صاحب سے تو میری ملاقات ہوئی، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور میں کابینہ کا ایک ادنا سا حصہ تھا. باقی یہ جو دو اشخاص کے آپ نے نام لیے ہیں جو محترمہ ہیں اور جو دوسرے جو شخص آپ نے بتایا، ان کے ہسبینڈ، ان سے کبھی میری ملاقات ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ ان کو میں نے کبھی پی ایم ہاؤس میں دیکھا، نہ ان کو میں نے اپنی کسی میٹنگ میں دیکھا، ان کا ذکر بھی نہیں سنا کبھی آپ نے؟ نہ کبھی ہماری حکومت ختم ہونے تک ان کا میں نے اپنی کسی میٹنگ میں ذکر سنا. حکومت ختم ہونے کے بعد میڈیا میں یہ باتیں آئی ہیں. انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے سزا ملنی چاہیے، لیکن بغیر ثبوت کے عمران خان صاحب سے جوڑنا بہت ہی نامناسب. اگر آپ کو ثالث بنا دیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ثالث تو وہ بندہ بنے گا جو بیچ کا ہوگا، جو کہ کسی کا نہ ہو. میں تو تحریک انصاف کا کارکن ہوں. ہمیں تو آپ بیچ کے لگتے ہیں. دیکھیں میں تو ایک سپاہی ہوں اس جماعت کا، لیکن میں اس وطن کا بھی اپنے آپ کو محافظ سمجھتا ہوں. میں نے جیل سے نکل کے ایک بات کی تھی اور آج آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فاصلے ہیں تو اس کو دور کرنے میں اگر میرے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو میں خوشی سے وہ کرنا چاہوں گا کہ میرا لیڈر باہر آئے، اس پہ غلط کیسز ختم ہو. حضرت یہ کیا ہے اس وقت تو لاہور کے آپ کے تمام ٹکٹ ہولڈر جو ہیں تقریباً وہ مفرور ہیں، یا تو وہ کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا مفرور ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں دیگر جگہ بھی یہی سچویشن ہے. تو کیا کریں گے آپ لوگ جب آئیں گے کاغذات جمع کروانے؟ جنوری میں کہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، یعنی کیا صورت بنے؟ ایسے میں کیا سوچا پارٹی نے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ پہلے تو میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے فرشتے چلائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور یہ ماحول بہتری کی طرف جائے گا، الیکشن کا ماحول بنے گا. الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر الیکشن ہو رہا ہے اور کسی جماعت کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر وہ کائے گا الیکشن ہوگا، وہ کیسے فری اینڈ فیئر. شہریار افریدی صاحب کہاں پہ ہیں؟ پتہ چلا تھا وہ رہا ہوئے ہیں اور گرفتاری پھر رہا، اب کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ شہریار خان اسلام آباد میں ہی ہیں اور ان کو شاید اجازت نہیں مل سکی، ان کے فیملی ممبرز فوت ہوئے. کچھ پہلے تو وہ جیل میں تھے، ابھی ان کے حال ہی میں ان کے برادر محترم فوت ہوئے ہیں، بڑے بھائی ان کو اجازت نہیں مل سکی اپنے علاقے میں جانے، ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی. ان کی ملاقات اسپتال میں ہوئی. صحت ان کی انشاءاللہ مجھے امید ہے امپروو ہو رہی ہے. ایک دو دفعہ جو ہے فون پہ رابطہ ہوا ہے، زیادہ لمبی بات تو نہیں ہوئی لیکن آواز سے مجھے اب بہتر لگ رہے ہیں. جس طرح جیل کے دنوں میں جب میں چھوڑا تھا، میں وہ اڈیالہ میں اکٹھے تھے، 2 سیل 7 بائی اکٹھے ہی تھے، ڈیتھ سیل تھے، تو ہم اکٹھے ہی تھے. اس کے بعد جب میں ان سے دور ہوا پھر کافی عرصہ جدائی رہی. پھر وہ عدالت میں جب آتے تھے ان کی صحت بڑی کمزور لگتی تھی. امید ہے اب ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے. کہتے کیا تھے آپ کو؟ حالات تو ان کے چہرے پہ تو کچھ اور حالات ہیں، مشکل نظر آ رہی ہے، جسم سے بھی پتہ چل رہا ہے. آپ کو کیا کہتے تھے وہ جب جیل میں تھے؟ حوصلے میں تھے. ان کو شروع کے دنوں میں تو بہت دکھی تھے، بہت ایموشنل بھی تھے. ظاہر ہے ان کی وائف جو ہماری بھابھی ہیں، آپ کی بھی بھابھی ہیں، ہماری بہن ہے، تو وہ سیاست میں بھی نہیں ہیں. تو ان کو جس طرح پکڑا گیا اس کو سب نے کنڈیم کیا، خاص کر ہمارے پشتون بیلٹ میں اس کا بڑا برا منایا گیا، کیونکہ وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں کہ ایک خاتون ہے، اگر وہ سیاست میں بھی ہو تو ان کا حق نہیں تھا اس طرح اٹھانا، لیکن وہ تو سیاست میں بھی نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے. ان کو گرفتار کیا گیا شہریار بھائی نے، ہاں ان کو آئی تھنک 2 راتیں یا 1 رات 2 راتیں شاید ان کو اڈیالہ میں شاید رکھا گیا تھا شاید. تو اس پہ شہریار خان بہت اس پہ اداس تھے اور بہت ایموشنل تھے. اور کوئی بھی پاکستانی خاص کر پشتون جو ہے ہمارا، جس طرح ادھر کا کلچر ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں تو کچھ دن کے ساتھ رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے ایڈجسٹ بھی کیا اس کے ساتھ، لیکن اسپرٹس میں ہائی میں تھے. وہ خان صاحب کے پرانے سپاہی، پرانے کھلاڑی ہیں خان صاحب کے. انشاءاللہ یہ مراد سعید صاحب، گنڈا پور صاحب، ان کے بارے میں تو یہ بات ہے، گردش کاری ہے کہ یہ ملک سے باہر جا چکے ہیں.
کچھ ہمارے دوست بھی شاید ان سے رابطے میں ہیں, شاید وہ بتا رہے ہیں, اور کچھ چیزیں ویسے بھی چل رہی ہیں. تو آپ کی کوئی بات شاید ہوئی ہے, اور کیا آپ انہیں کہیں گے اگر وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو آئیں اور ملک کے قانون کو فیس کریں؟ دیکھیں, مراد بھائی کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کرے, اور علی امین خان کی بھی. مراد بھائی سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے میرا, اور مراد سعید سے نہیں ہے, لیکن علی امین خان سے جو ہے کوئی نہ کوئی فون پہ کبھی رابطہ ہو جاتا ہے, میسج وغیرہ سے. اب وہ کہاں ہے میں نے کبھی نہیں پوچھا, کیونکہ نہیں پوچھنا چاہیے. کس حال میں ہے؟ آواز سے تو اچھے لگتے ہیں, آواز سے اچھے لگ رہے ہیں, اور پر امید بھی ہیں آپ کی طرح. علی امین خان جو ہے, جس آدمی کا نام ہے, وہ فائٹر آدمی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. تو وہ سیاسی فیملی سے اس کا تعلق ہے. اس کے والد صاحب نے سرو بھی کیا ہے آرم فورسز میں, خود بھی جو ہے وہ دلیر آدمی ہے. انشاءاللہ وہ رہے گا پاکستان میں, انشاءاللہ وہ سیاست میں رہے گا, ملک کی خدمت کرے گا, اور مراد سعید بھی کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کا بیٹا ہے, سوات کا بیٹا ہے. یہ نون کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے 17-18 میں, آپ لوگوں کے اوپر سختی اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے؟ کیا آپ کو کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں اس وقت؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھوڑے نئے تھے, آپ پہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے سختی. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ملک کے لیے قربانیاں لوگ دیتے ہیں, قربانی ہم نے دی ہے. ہم تو چاہے جو بھی ہو, لیکن فیملیز نے بھی دی ہیں. اب جیل پہ جتنا بھی عرصہ مجھ پہ گزرا, میں اس پہ کبھی میں نے زیادہ بار جیل کی نہیں کی, کیونکہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی امتحان سے گزرے, بار بار آپ اپنی رام لیلا کی کہانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج ارشد شریف ہمارے بیچ نہیں ہے. عمران ریاض صاحب جس حالت میں واپس آئے ہیں, کیا آپ کو وہ عمران ریاض لگتے ہیں جو جتنی زندگی تھی ان میں؟ ہاں, میں نے ان سے ایک ویڈیو کال پہ پہلی رات جب وہ آئے تو آدھا منٹ یا 1 منٹ بات کی تھی. اس میں ان کی آنکھوں میں مجھے وہ چمک تو نظر آئی. رات کا وقت تھا جب ویڈیو کال پہ تھے, اور ان کے حوصلے تو بلند تھے, لیکن ان سے پراپر بولا نہیں جا رہا تھا. اور ہم نے جس عمران ریاض کو دیکھا تھا, تو یہ جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں, یہ جو بچہ ادھر فوت ہوا ہے لاہور میں, آپ کے ادھر, ہمارا بھی لاہور ہے, جو عمار بچہ فوت ہوا ہے, تو کیا اس کی آخری ایام کو ہم بہتر نہیں بنا سکتے تھے اگر اس کو ہم زیادہ کیئر کر لیتے؟ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو اس المیے سے پورا ملک گزرا ہے, اور اسی دوران بے شمار شہادتیں بھی آئی ہیں. ہمارے پولیس فوج میں بھی شہادتیں, روز دھماکے ہو رہے ہیں. تو اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دشمن تو جو ہے وہ ہمیں مار رہا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو ہمیں بیٹھ کے ان مسائل کا گفتگو سے حل نکالنا چاہیے. نواز شریف بیانیہ دیتے ہیں اور پھر بدل لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ سمجھا کیوں نہیں پا رہے؟ اس سوال کا جواب علی محمد خان صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ آپ کے جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں, یہاں اس صوبے میں تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کا مین پلیئر پرویز خٹک چلا گیا, اور آپ پارٹی نہیں بنا لی, بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. کیا کریں گے آپ لوگوں کا, کیا مستقبل ہوگا اس صوبے میں؟ مین پلیئر ہمارا عمران خان ہے, اور ہمارا مددگار اللہ ہے. اور ہم نے ان کو جوائن نہیں کیا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جماعت جیت والی جماعت ہے, اور اس باغ میں پھول لگ گئے ہیں اور پھل آنے والے ہیں, تو ہمارے پاس آئے ہیں. یہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں, تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان نے خیبر پختونخوا میں, ان بچوں نے جن کا کبھی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا, آج ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں. یہ کارکنوں کی برکت اور عمران خان کی ہمت تھی. پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ محمود خان, پرویز خٹک اور اس طرح کئی لوگ چلے گئے ان کی طرف, کیا کریں گے؟ جو پہلے بڑے بڑے برج اللہ تعالیٰ نے الٹے تھے, بڑے بڑے نام, ہمارے ینگ لڑکے کھڑے ہو گئے تھے, تو وہ تو بڑے پائے کے نام تھے, بڑے سابق وزرائے اعلیٰ, سابق وزیر, ان سے بھی مقابلہ کیا, ان سے بھی کر لیں گے. اس وقت اداروں پہ, الیکشن کمیشن پہ, سب پہ آپ اعتماد رکھتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. خدشات ہمارے ہیں, اس لیے میں نے اگر کا لفظ یوز کیا کہ اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تحریک انصاف کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اگر کسی کو یہ ہو کہ جناب ان سے تو بڑی ہم نے زیادتی کر دی ہے, اب اگر حکومت میں آئیں گے تو انتقام لیں گے. آپ ہم سے جتنی بھی زیادتی کریں, ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپ کی طرح. آپ تو شاید اتنا عمل نہیں کرتے, ہم فتح مکہ ماڈل پہ عمل کریں گے. ہم اقتدار میں آ کے ذاتی انتقام بدلے نہیں اتاریں گے, ہم وہ بدلہ غربت سے اتاریں گے,
ہم وہ بدلہ بے روزگاری سے اتاریں گے، ہم وہ بدلہ پاکستان میں دہشت گردی سے اتاریں گے، ہم وہ بدلہ پاکستان کی گرتی معیشت کو ٹھیک کر کے اتاریں گے، اور ہم وہ بدلہ پاکستان کا جھنڈا دنیا کا سب سے بڑا عظیم اور سب سے طاقتور جھنڈا بنا کے اتاریں گے۔ ہمارے پیش نظر، میرے لیڈر عمران خان صاحب کے پیش نظر 24 کروڑ عوام ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی ذاتی انا کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ آپ بڑے پازیٹیو ہو کے سوچتے ہیں، آپ نے کہا کہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، تحریک انصاف کے لوگوں کو کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن ان کو انصاف مل جائے گا۔ یہ جو آپ کے شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل صاحب، ان کو بھی واپس بلائیں گے؟ آپ ان سے بھی اپیل کریں گے کہ واپس آ جائیں اپنے ملک میں، یہیں پہ وہ سیاست کرتے تھے، یہیں پہ آ جائیں واپس؟ دیکھیے ان کا فیصلہ ہے، اگر کسی نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ تو ظاہر ہے عدالتوں کو فیس کرے گا، لیکن شہباز صاحب نے تکلیف اٹھائی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے، وہ پاکستان سے اب باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ شہباز گل صاحب کو کرنے دیں کہ وہ پاکستان، وہ ان کا دل چاہے گا، مجھے پتہ ہے کہ وہ پاکستان سے اور اپنی مٹی، اپنی پنجاب سے، اپنے پاکستان سے وہ محبت کرنے والا آدمی ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ وہ آئے۔ بہرحال میرے خیال میں اگر پاکستان میں سیاست ہم کریں تو پھر عدالت کو فیس کریں، تو عدالت سے جب آپ ریلیف لے کے نکلتے ہیں تو پھر آپ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب نے بیانیہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جناب احتساب کریں گے، جناب باجوہ، جناب فیض، ان کا نام بھی لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا بیانیہ بدلا ہے۔ انہوں نے باجوہ صاحب کو پہلے برا بھلا کہا تھا، پھر ووٹ دیا تھا، پھر دوبارہ سے احتساب کا کہا، پھر دوبارہ کہا کہ اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آج یہ نواز شریف کو کوئی نہ کوئی سمجھا لیتا ہے، ان کا پارٹی کا لیڈر، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے چیئرمین کو سمجھا نہیں پاتے؟ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی ہے۔ نہیں، خان صاحب نے تو ایسی کوئی پالیسی تو نہیں دی کہ انہوں نے کسی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا ہے، انہوں نے تو سسٹم کی بات کی ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ بات سنتے بھی ہیں۔ ہماری کور کمیٹی میں جب گفتگو ہوتی تھی ہم کنونس بھی کر لیتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ظاہر لیڈر کا ایک مقام ہوتا ہے تو آپ اس کی بات کو تھوڑا زیادہ ویٹیج دیتے ہیں۔ جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے تو میاں صاحب کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، وہ روز اپنا مذاق نہ اڑوائیں، وہ ایسی بات نہ کریں جو نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ پریکٹیکل ہے، نہ اس وقت فیزیبل ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ اس لڑائی میں پڑیں گے کہ اس شخصیت کو سبق سکھانا ہے، اس شخصیت کو، اس فوج کے سابق جرنیل کو جو ہے اس کو ہم نے ٹانگنا ہے، یا اس سابق جج کو، چیف جسٹس کو، یا اس سے بدلہ لینا ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی لڑائی دوبارہ ہوگی، آپس میں پھر دینگا مشتی ہوگی، تو ملک کا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے ایک دوسرے کو ٹانگنا ہے اور ایک دوسرے سے بدلے اتارنے ہیں تو پھر تو فری فار آل ہے۔ یا تو پھر ملک کو آگے لے کے جائیں نا، تو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کو کچھ سپیس دینی ہوگی، جیسے سب کو یہ بھی سپیس دینی ہوگی کہ عمران خان صاحب ملک کا بڑا لیڈر جو ہے وہ 50-60 دنوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے بغیر کسی جرم کے، تو وہ بھی باہر آئے۔ میاں صاحب بھی تو پڑے رہے تھے نا، میاں صاحب کیوں نہیں آتے پاکستان؟ میاں نواز شریف صاحب بھی تو جیل میں پڑے رہے تھے نا، تب آپ لوگ یہ بات ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ملک کا بڑا لیڈر ہے، 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میاں صاحب کو عدالتوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب مشکل حالات میں جو ہے عدالتوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، میں نے نہیں ٹرسٹ کیا اپنی عدالتوں پہ۔ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ میں کوئی دہشت گرد ہوں؟ آپ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہیں، آپ کی پارٹی ساری اس طرح سے نہیں سوچ رہی۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، میں دہشت گرد تھا جو مجھے پتہ نہیں 7 دفعہ شاید گرفتار کیا گیا، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، مسئلہ کیا ہے؟ وائی واز ہی ناٹ کمنگ ٹو پاکستان؟ آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، آپ کی میرے خیال انہوں نے بات سن لی ہے۔ میں تو خوش آمدید کہوں گا، لیکن وہاں پہ کوسچن مارک یہ پیدا ہوگا کہ کیا ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا، یا ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں وہ جیل چلے جائیں آ کے؟ تو پھر کوسچن نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ عدالتوں کا سامنا کریں، جو وعدہ کر کے عدالت سے گئے تھے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس اسی اسٹیٹس کو پہ آئیں جدھر سے وہ گئے تھے۔ صداقت عباسی، فاروق حبیب، یا ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا رہنما پہلے آ کے اب کسی پروگرام میں شریک ہوگا اور اپنا بیان دے گا، اور خان صاحب کے خلاف کیا لگ رہا ہے ان میں سے کون پہلے آ سکتا ہے؟ تینوں کو میں نے عمران خان صاحب کی جماعت میں، اپنی جماعت میں ایک بہترین ورکر کی طرح محنت کرتے دیکھا ہے، اور ان کو نظریاتی آدمی کے طور پہ، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اور جماعتیں چھوڑ کے آئے تھے یا کوئی پرانے پولیٹیشین تھے، وہ تو اس جماعت کی اپنی پیداوار ہیں، ورکر ہیں اس جماعت کے۔ تو میں تو اس پہ یہ کہوں گا، میری دعا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس طرح کے پروگرام میں نہ آئے۔ تو اب یہ جو پروگرام میں آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی پروگرام کروایا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میرا آپ جتنا تجربہ نہیں ہے، تو مجھے رہنمائی کر دیں میری تھوڑی سی۔
میں تو آپ کی طرح اس پہ ڈپلومیٹک جواب آپ کی طرح نہیں دوں گا. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں یقین ہے کہ یہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے. یہ زبردستی کے انٹرویوز ہیں. ہماری جماعت کا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ ان کی اپنی خوشی سے اس طرح سے نہیں ہے, فری ول میں نہیں ہے. جب عدالت میں جا کے بات ہوگی پھر بات سامنے آئے گی. اچھا, وہ آپ شعر پڑھتے تھے, فیض احمد فیض صاحب کو یاد کرتے تھے, چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے, آج کل بھی پڑھے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں, تھوڑا سا اس میں یہ ایڈیشن کر دیتے ہیں. دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن, نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن, جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم جاں بچا کے چلے. واہ. تو علی محمد خان صاحب اس وقت کوئی آخری جاتے جاتے کوئی مشورہ دے جائیں, چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی مشورہ دیں. وہ لوگوں سے ملتے ہوئے کہتے ہیں صدر عارف الوی صاحب نے مایوس کیا ہے, کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈیالہ جا کے خوش نہیں ہے, اٹک میں دل لگ گیا تھا, تو کوئی مشورہ دے دیں اس صورتحال پہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب میری جماعت کے اور میرے لیڈر ہیں, اور لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے. میں ان کو تو مشورہ نہیں دوں گا, لیکن میں قوم کے سامنے صرف ایک نقطہ رکھ کے پھر آپ سے بڑے ادب سے اجازت لوں گا, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے ملنگ اور درویش جو قوم کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے, ان کی مثال جاڑے کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے جو کچھ دیر رہتی ہے پھر نہیں رہتی. انہوں نے اپنے لیے سیاست نہیں کی پاکستانیوں, عمران خان نے آپ کے لیے سیاست کی ہے. عمران خان جیسے لیڈران کی قدر کر لو, اور عمران خان صاحب جیسے لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھا لو. اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, عمران خان کا فائدہ نہیں ہے. چلے علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ پر امید ہیں پاکستان آگے بڑھے, حالات اچھے ہوں, اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں بھی یہ دن. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شکریہ.